बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़दक के सिलसिले गुफ्तगू में आज की इख्तितामी नशिस्त में हम बात करेंगे फ़दक के रकबा के बारे में। जैसा कि दूसरी गुफ्तगू में अर्ज़ किया था कि फ़दक को बतौर अलामत पेश किया गया था और जितने भी साहिबान मुताला लोग हैं वो जानते हैं कि फ़दक महज एक बाग का मामला नहीं था। जैसा कि फ़रीक़ैन की अक्सरियत यही समझती है कि फ़दक वरासत का एक मामला था और बाज़ के नज़दीक ये एक लाइल्मी थी या गलत फ़हमी थी जिसे रफ़ा कर दिया गया। लेकिन तबीयत में अगर अदल है और क़ल्ब में अक्ल है और दिमाग में अगर तफ़क्कुर मौजूद है, आदिलाना मिजाज के लोग ये जानते हैं कि फ़दक महज एक बाग का मामला नहीं था। फ़दक का रकबा इसके पस मंज़र के साथ है कि फ़दक माल-ए-फ़ए में से था। माल-ए-फ़ए ये वो माल होता है, ये वो जायदाद होती है, ये वो असासे होते हैं कि जिस पे मुजाहिदीन के घोड़े नहीं दौड़े होते, यानी जंग के बग़ैर किसी मुआहदा की शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जायदाद आ जाए, वो माल-ए-फ़ए होता है। माल-ए-फ़ए का जो इन्फ़ाक़ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से होगा। और इस मौजू पे चूँकि बहुत सारी चीज़ें हवालों के साथ तवील गुफ्तगू ये चूँकि मौजूद है, लिहाजा हम यहाँ उसका तकरार नहीं करते, फ़दक के रकबा के बारे में बात करते हैं। और पहली गुफ्तगू जो हमने उसूल तय किए थे वो ये थे कि किसी की भी ज़र्रा भर भी एहानत ना की जाए, किसी भी किस्म की बदकलामी ना की जाए, हिजान ना हो, क्योंकि जहाँ हिजान होता है वहाँ अक्ल गायब हो जाती है। फ़दक के रकबा के बारे में जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि मनकूलात पे हम ना होने के बराबर बात करेंगे, माकूलात पे बात करेंगे। तो मनकूलात में चंद एक मिसालें हैं। बनु उमैया ने जो कुछ अहले बैत रिसालत अलैहिस्सलाम के साथ किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वो दोस्त हों दुश्मन हों, हत्ता कि बनु उमैया के जो तरफदार लोग हैं वो लोग भी इस बात के शाहिद हैं कि जो कुछ उन्होंने दीन के साथ किया, उम्मत मुस्लिमा के साथ किया, मिल्लत इस्लामिया के साथ किया, अवामुन नास के साथ किया, उलमा के साथ किया और असहाब रसूल रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ किया, वो सब के सामने मौजूद हैं। अब चूँकि हकीकत दब गई है तअस्सुबात में और फ़िरक़ों में, लिहाजा उसकी डिगिंग करना ये बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम है, हौसले का काम है और सबसे ज़्यादा तक़वा इलाही की ज़रूरत है यहाँ पर। मिसाल है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कि उन्होंने फ़दक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को वापस, और उनकी शहादत के बाद वो बनु उमैया ने दोबारा छीन लिया। फ़दक चूँकि मरवान इब्न हकम को पूरे का पूरा तमाम तर इख्तियारात के साथ दे दिया गया और ये गैर मुतनाज़ बात है, सब लोग इस बात को जानते हैं। जिनका सरसरी मुताला भी है वो भी जानते हैं कि मरवान बिन हकम को ये बाग दे दिया गया था और उस वक्त से लेकर ये आले मरवान में चला रहा था। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और इसकी कीमत उन्हें चुकाना पड़ी। उनके जो दो बड़े कारनामे हैं, रोशन तरीन जो वाक़यात हैं, उनमें पहला है कि बनु उमैया के पॉलिसी के मुताबिक अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सब किया जाता था, बदज़ुबानी की जाती थी, लान किया जाता था और नाम ले लेकर तबर्रा किया जाता था और लान नौज़बिल्ला किया जाता था। ये बहुत बड़ा कारनामा है उनका कि उन्होंने इस कबीर रस्म को बंद किया और उसकी जगह पे जो मौजूदा खुतबा है बरादरान अहले तसन्नुन वो जो पेश करते हैं ये शामिल किया। और दूसरा उन्होंने फ़दक को वापस किया
اہل بیت عطرت علیہم السلام کے افراد کو۔ دوسرا اس کا جو منقولی ثبوت ہے وہ ہے کہ بنو عباس نے چونکہ حکومت حاصل کی تھی اہل بیت عطرت کے نام پر، اور اس میں سادات کے لوگ بھی کچھ شامل تھے، مل کر بنو امیہ کے خلاف جو تحریک چلائی گئی اس کا نام تھا الرضا آل محمد، یعنی آل محمد علیہ السلام کی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ تحریک چلائی گئی ہے۔ بنو امیہ چونکہ فاسق ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، غاصب ہیں، ان کی حکومت کو ختم ہونا چاہیے۔ اس نعرہ کے ساتھ حکومت کو الٹنے کا جو پروگرام چلا، جو تحریک چلی، اور اس میں تمام لوگوں نے ساتھ دیا اس تحریک کا، اور اس کے کئی ایک اسباب تھے، جس طرح سے اہل بیت کو کربلا میں تنہا چھوڑنے کے اسباب تھے کہ سب جانتے تھے کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، غاصب ہے، ظالم ہے، اس کے باوجود اکثریت نے ساتھ نہیں دیا۔ کسی نے خوف کی وجہ سے، کسی نے لالچ کی وجہ سے، کسی نے شک کی وجہ سے، اور بہت سارے لوگوں نے اس وجہ سے ساتھ نہیں دیا کہ یہ یزید راتوں رات نہیں بن گیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ یزید رات کو بڑا متقی تھا اور صبح اٹھا تو فاسق اور فاجر بن گیا۔ اصل میں اہل نظر پر، اہل تحقیق پر، اہل علم و دانش پر یہ بات روز روشن کی طرح بالکل واضح ہے کہ یزید ایک دو دن میں نہیں بنا، یزید تو ایک علامت ہے، ایک فرد ہے۔ اصل میں تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ نظام کون سا تھا جس میں یزید جیسا شخص ملت اسلامیہ کا سربراہ بن گیا۔ یہ ایک تلخ بات ہے، اور جنہیں یہ حوصلہ ہے کہ وہ اس تلخ بات کو دل تک لے جائیں، وہ بھی اللہ ماشاءاللہ۔ تو اہل بیت کو تنہا کر دیا گیا، ان پہ الزامات لگائے گئے، شکوک و شبہات ان کے بارے میں پیدا کیے گئے، تو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اب جو ہے اہل بیت کا ساتھ دینے کے لیے، اہل بیت کا ساتھ دینے کے لیے اب جو تحریک چلی ہے اس میں تمام لوگوں نے ساتھ کیوں دیا؟ یہ ایک سوال بنتا ہے کہ وہی امت کہ جنہوں نے اہل بیت کو مہجور کر دیا، متروک کر دیا، چھوڑ دیا، کسی نے بغض کے سبب، کسی نے دنیاوی لالچ میں، کسی نے حسد کے سبب، کسی نے کینہ توزی کے سبب، اور کسی نے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا اہل بیت کو۔ اب اہل بیت کے حق میں تحریک کیوں چلی؟ اس لیے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد احساس ہوا، جب ان پہ عمالقہ غالب آئے، ان کی تذلیل ہوئی اور پھر رونے دھونے لگے، اسی طرح جب بنو امیہ کو کھلا میدان ملا، انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو وہ بدر میں نہیں کر سکے، احد میں نہیں کر سکے، خندق میں نہیں کر سکے۔ انہوں نے پھر گن گن کے بدلے لیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثان سے بدلے لیے ہیں انہوں نے۔ تو بنو عباس نے اس نعرہ کو کیش کروایا، کیونکہ اس تحریک میں ائمہ علیہ السلام ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس تحریک کا حصہ بننے سے اپنے ماننے والوں کو منع فرمایا۔ لیکن ہوا جو چل پڑی وہ چل پڑی۔ بنو امیہ کے نوازے ہوئے جو کچھ لوگ تھے، ان کے علاوہ جو عوام الناس کے ساتھ ان کا سلوک تھا، غلامانہ سلوک، تذلیل، تحقیر، عدم تکریم، ان اسباب نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ وہ بنو امیہ کے خلاف قیام کریں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بنو امیہ کے حکمران کہ جن کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، ان میں ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے کہ جسے بیان الامراء، جس کا ترجمہ تاریخ الخلفاء میں ہے، مروان الحمار، گدھا، یعنی اسے پبلک گدھا کہتی تھی، سب لوگ اسے گدھا کہتے تھے، حتیٰ ان کے حاشیہ نشین بھی مروان الحمار،
لیکن ظلم کیا ہے کہ اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا عیدین میں اور جمعہ میں، یہاں تک بات پہنچ گئی تھی۔ اور ولید فاسق کے بارے میں کہ اس نے شعر پڑھتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا، کہ وہ تاریخ الخلفاء میں موجود ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو ان کے کارنامے تھے۔ تو بنو امیہ کے خلاف جو نفرت تھی عوام کی، اس کو بنو عباس نے کیش کروایا۔ ابو العباس الصفا، اس نے آل محمد علیہ السلام کا نام لے کر تحریک چلائی، جیسے اب بھی، جیسے بعض لوگ توحید کے نام پہ شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں اور توحید کے ساتھ ان کا تعلق بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے عشق رسول کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ رسالت نے جن چیزوں کی تکذیب کی ہے اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں، جن کی تصدیق کی ہے وہ تکذیب کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ طبقہ موجود ہے سامنے کہ جو امامت کے نام پر امامت کی مخالفت کرتا ہے، امامت کے نام پہ توحید کی مخالفت کرتا ہے، امامت کے نام پہ گاڑیاں بنائی ہیں، امامت کے نام پہ بنگلے بنائے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے توحید کے نام پہ محل بنائے ہیں، سمندر کے اندر، سمندر سے باہر۔ لہذا اس وقت جو حالات تھے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو چالاک لوگ تھے، انہوں نے الرضا آل محمد کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک چلائی، اور جب وہ تحریک کامیاب ہو گئی اور ابو العباس الصفا نے جو پہلا خطبہ دیا وہ تاریخ ابن کثیر میں، البدایہ والنہایہ میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ اس نے آیت تلاوت کی، اپنے جو ابتدائی خطبہ آیت تلاوت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور کہا کہ ہم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، اس لیے ہم حق حکومت رکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کوششیں کی تھی حکومت کے لیے، وہ لوگ منہ دیکھتے رہ گئے۔ اور ابو مسلم خراسانی جو اس تحریک کے بہت پرزور حامی اور قائدین میں شمار ہوتا تھا، اس نے اور اس کے حاشیہ نشینوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو خط بھیجا کہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، آپ آ کے حکومت سنبھالیں۔ تو امام نے وہ خط لیا اور اس کو نظر آتش کر دیا بغیر پڑھے، اور فرمایا کہ جاؤ، جس بات کی تم مجھے دعوت دینے کے لیے وہ ہو چکا ہے۔ اور جن سادات کو ساتھ ملا کر ابو عباس الصفا نے حکومت بنائی تھی، وہ انہی کے ہاتھوں وہ قتل ہو گئے۔ تو بنو عباس نے جو حکومت حاصل کی، چونکہ آل محمد علیہ السلام کے نام پہ حاصل کی، تو یہ بھی دشمنی میں بنو امیہ کی مانند ہی تھے۔ بہرحال ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی موجودگی میں، یہ سنی ہوئی بات ہے سب کی، سب لوگ جانتے ہیں جن کا تعلق پڑھنے سے ہے، ایک مختالی نعرہ، خطل یعنی ڈینگے مارنا، بلند کیا اس نے کہ بھائی جس جس کے اموال بنو امیہ نے غصب کیے ہوئے تھے، میں انہیں دینے کے لیے تیار ہوں، وہ اپنی فہرست پیش کریں۔ کسی نے کہا میرا باغ تھا، کسی نے کہا میری زمینیں تھیں، کسی نے کہا میری فلاں چیز تھی، تو وہ دیتا جاتا تھا۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہارون، کیا ہم سے نہیں پوچھو گے؟ تو ہارون نے کہا کہ آپ اپنے فدق کی حدود لکھ کر دیں، میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام علیہ السلام نے جب وہ فدق کا رقبہ لکھ کر اس کے حوالے کیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، اور اس نے اپنے غیظ اور غضب کو اپنی مکاری کی چادر کے نیچے چھپا کر کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو میری ساری سلطنت ہے، سندھ، ہند، وہ آذربائیجان اور بحیرہ روم سے لے کر کابل اور یہ سارا رقبہ۔ کہا یہ فدق، یہ تو میری ساری حکومت ہے۔ امام نے فرمایا ہاں، ہمارے فدق کی حدود یہی ہے۔ یعنی بعد میں آنے والے ائمہ علیہم السلام نے عملاً دنیا کے سامنے
یہ حجت تمام کر دی کہ فدق سے کیا مراد ہے۔ لہذا فدق کا رقبہ وہ مدینہ کے قریب، مدینہ اور خیبر کے درمیان ایک باغ اور کچھ ایکڑ زمین نہیں تھی، جیسے پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا دوسری میں کہ فدق آل محمد علیہ السلام کا فدق یہ پوری روئے زمین ہے، اور تمام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پوری زمین پر عدل کا نظام قائم کریں گے، اور وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے پہلے پر ہوگی۔ یہ ساری زمین آل محمد کا فدق ہے۔ بظاہر تو ہم کہتے ہیں، اور بظاہر ایسے ہی ہے کہ یوسف علیہ السلام فلاں کے محل میں پلے، نہ، یوسف علیہ السلام زمین کے وارث ہیں کیونکہ حجت خدا ہیں، بادشاہ ان کے لنگر پہ پلے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پالا، موسیٰ علیہ السلام نمائندہ خدا ہیں، پوری زمین کے وارث ہیں۔ لہذا جو بھی کوئی موجود ہے زمین پر وہ اللہ کی حجتوں کے لیے رعایا کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ مملکت کی حیثیت رکھتے ہیں، مملوک ہیں، اور اگر کوئی ماننے والا ہے تو امت کی حیثیت سے ہیں، اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اللہ کی حجت پر اللہ کے علاوہ کسی کا احسان ہوگا، یہ غلو ہے۔ اور دنیا جانتی ہے، عمومی طور پر بھی جانتی ہے، خصوصی طور پر بھی جانتی ہے، سوائے چند بدبختوں کے کہ جنہوں نے اپنے اوپر لیبل لگوا لیا منکرین حدیث کا، سوائے ان کے باقی سب لوگ جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پوری زمین پہ نافذ کرنا ہے۔ اور سورہ مبارکہ الانبیاء میں آیت نمبر 105، 106 اور 107 کو ضرور پڑھیے گا کہ یہ پوری زمین صالحین کے زیر اثر ہوگی، صالحین کے زیر نگرانی ہوگی۔ ان کی سلطنت جیسے آسمانوں پہ مصدقہ ہے، یہاں بھی مصدقہ ہوگی انشاءاللہ۔ اور وہ دن آئے گا کہ جس دن صالحین زمین کے وارث ہوں گے، وہ صالحین کے جن پر ہر مسلمان نماز پڑھنے والا ان پہ سلام بھیجتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے صالح بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ میں نے کوشش کی ہے کوئی تلخ بات نہ کی جائے، لیکن یہاں شاید ایک چھوٹی سی تلخ بات اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس تلخ بات کا نتیجہ بہت بہتر ہے۔ جب آل رسول علیہ السلام کے آخری نمائندہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام آئیں گے، مجھے کچھ سوالوں کا جواب دیں کہ کیا ان سے بھی بیعت طلب کی جائے گی؟ تو کیا جواب ہے؟ نہیں، ان سے بیعت طلب نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امام ہیں، اور تمام کتب میں لکھا ہوا جس میں مہدویت کا ذکر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی میں نظام حکومت قائم کریں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ غلبہ دین جس نظام کے تحت ہوگا زمین پر، وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ سوشلزم نہیں ہے، وہ بادشاہت نہیں ہے، وہ شہنشاہیت نہیں ہے، وہ قبائلیت نہیں ہے، وہ امامت ہے۔ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اور اس وقت دنیا میں ایک طبقہ ہے جو آل اسحاق کا وارث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی یہود اور نصارہ، وہ آل اسحاق کا وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم آل اسماعیل علیہ السلام کے وارث ہونے کا۔ اور یہ تینوں طبقات بحیثیت مجموعی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کو پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ویسے بڑے ذہین ہیں، بہت ذہین ہیں، انہوں نے مسیح علیہ السلام کا انکار کیا کہ وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، ان کا بغیر باپ ہونے کا انکار کیا۔ جب ہم ان لوگوں کی ذہانت کو غور سے دیکھیں گے تو یہ بہت چالاک لوگ ہیں۔ کس سبب سے انہوں نے ایسا کیا؟ کیونکہ اگر یہ آمد ثانی کا اقرار کر لیں تو انہیں بہت ساری چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا جو یہ خود بھی مانتے ہیں اور دوسروں سے منوا بھی چکے ہیں۔ بہرحال
हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की आखिरी फ़र्द भी पर्दा गैब में है और आल इस्माइल की आखिरी फ़र्द भी पर्दा गैब में है। ये दोनों मुक़द्दस हस्तियाँ, खुदा की हुज्जतें जब ज़मीन पे तशरीफ़ लाएंगी, लोगों के सामने आएंगी, तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वारिस आखिरी फ़र्द जनाब मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसारा को और यहूद को आईना दिखाएंगे और बताएंगे कि तुम इब्राहीम के वारिस नहीं हो, इसहाक़ के वारिस नहीं हो, याकूब के वारिस नहीं हो अलैहिमुस्सलाम, और उम्मत मुसलमान के नाम निहाद नुमाइंदगान इन्हें आईना इमाम महदी अलैहिस्सलाम दिखाएंगे कि तुम जो अंबिया के वारिस बने फिरते हो, तुम वारिस नहीं हो। दिखाएंगे आईना और हुज्जत तमाम करेंगे, और फिर अल्लाह का वो वादा पूरा होगा कि ये ज़मीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी। जिस दिन जुल्म का खात्मा होगा, जिस दिन कुफ्र का खात्मा होगा, दुनिया पे कहीं भी बुत परस्ती नहीं होगी, अमन होगा। किस सबब से? इमामत के सबब से। ये तल्ख बात जो करने जा रहा था वो ये है कि क्या आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के आखिरी से भी आप बैयत तलब करेंगे कि उनकी बैयत करेंगे? तो हर कोई कहेगा कि इमाम बैयत लेने के लिए होते हैं, इमाम से बैयत तलब नहीं की जाती। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमलन ये बताएंगे। बताने के बहुत से तरीके हैं, एक कौल के ज़रिए से, एक फ़ेल के ज़रिए से। अमली तौर पर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ के, उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ के ये नाम निहाद उम्मत इस्लामी को बताएंगे कि ये वो हैं जिनके पीछे मुझ जैसा रूहुल्लाह, मुझ जैसा साहिब शरीयत इनके पीछे मामूम बन के नमाज पढ़ रहा है। तुम जिनके आखिरी की बैयत करने लगे हो, उनके पहले से बैयत तलब करते रहे। और अमलन बताएंगे कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मबूस इसलिए नहीं किया था कि लोग इनसे बैयत तलब करें, बल्कि इसलिए कि लोग इनकी इताअत करें। हमारे यहाँ जुमला तो मशहूर कर दिया गया है कि जी अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, अहले बैत की मोहब्बत फ़र्ज़ है। ये क्यों नहीं कहते कि अहले बैत की इताअत फ़र्ज़ है? क्यों एक खूबसूरत फ़िक्रे में एक बहुत बड़ी हकीकत को छुपा देते हो? अगर किसी का माल चोरी करके किसी गंदे बक्स में रख दें तो वो बुरा है, और अगर किसी का माल चोरी करके या खयानत करके उसको सोने के वर्क में लपेट दें या रेशम में लपेट दें तो क्या वो अमानत बन जाएगी? क्या वो खूबसूरत काम होगा? ना। किसी गैर माकूल बात को किसी माकूल जुमले में छुपाया जा सकता है। सब लोग कहते हैं नहीं जी अहले बैत को कौन नहीं मानता। मैं कहता हूं अहले बैत को मानता कौन है? कितने मुसलमानों के घराने हैं कि जो अपने घरों में बैठकर उस घराने के सरबरा अहले बैत के नाम याद करवाते हैं। पूरी उम्मत मुसलमान में कितने ख़ानदान ऐसे हैं कि जिन्हें अहले बैत अलैहिस्सलाम के आइमा के नाम याद हैं। तल्ख बात है ना। जुमला तो मशहूर कर दिया कि अहले बैत को कौन नहीं मानता। उनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, उनकी मोहब्बत फ़र्ज़ है। और भाई उनकी सिर्फ मोहब्बत फ़र्ज़ नहीं है, अल्लाह ने उनकी इताअत फ़र्ज़ की है। लेकिन किसकी इताअत की है? ये मदारिस के फारिगो तहसील, ये मोटी मोटी किताबें, ये बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां कहाँ एनर्जी खर्च कर रही हैं? अहले बैत के दुश्मनों के दिफा में। ये तल्ख बात है। उतार लीजिए इसे, हल्के से नीचे उतार लीजिए, इसलिए कि क़यामत के रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछना है। आप फरिश्ते बताते हैं ना कि इस बारे में भी पूछा जाएगा, इस बारे में भी पूछा जाएगा, इस बारे में भी पूछा जाएगा। तो क्या इस बारे में नहीं पूछा जाएगा कि जिनकी इताअत फ़र्ज़ की थी, जिनका हाथ बुलंद करके कहा था फमन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला अल्लाहुम्मा वालि मन वालहु आदि मन आदहु वंसुर मन नसरा वख़्ज़ुल मन ख़ज़ला। ये पूछा जाएगा। कोई भी
کسی کی قبر میں نہیں جائے گا. اللہ کا خوف کریں. اللہ نے صرف اہل بیت کی محبت فرض نہیں کی، انہیں واجب الاطاعت قرار دیا ہے. اور اس کا ثبوت سب کے سامنے موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، بلکہ ان کی اطاعت کی جائے گی. کیا عقل نہیں کرتے؟ کیا تفکر نہیں کرتے؟ کیا تدبر نہیں کرتے؟ کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ڈریں اللہ سے. قبر کا گڑھا بہت خوفناک ہے. کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ عدل سے کام لیں، عقل سے کام لیں، نہ خود دی ٹریک ہو نہ دوسروں کو کریں. یہ تلخ بات تھی عزیزان. فدق، یہ پوری زمین فدق ہی ہے. جس کو بھی جو مل رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں مل رہا ہے، وہ اہل آسمان ہو کہ اہل زمین ہو. اور اگر کسی صاحب عرفان کے پاس بیٹھنا نصیب ہو اور لقمہ حلال اگر موجود ہے، نیت میں حسن باقی ہے اگر، اور ملوکیت نے عقل نہیں مار دی، تو کسی صاحب عرفان کے پاس جا کر بیٹھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض جس طرح ظاہری حیات طیبہ میں جاری تھا آج بھی جاری و ساری ہے. خدا را جن پر نماز میں درود بھیجتے ہو باہر آ کر ان کی مخالفت نہ کرو. کیوں کہ یہ درود ایسے نہیں ملا، یہ درود بغیر سبب کے نہیں ہے، یہ رسالت کے ساتھ متصل ایسے نہیں ہیں. انہیں دلائل پیش کیے ہیں، ثابت کیا ہے کہ ہم صاحبان درود ہیں. متصل ہو جائیں اہل بیت کے ساتھ. یہ بات کافی نہیں ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، ان کی محبت واجب ہے نا. صرف محبت واجب نہیں ہے، اطاعت وہ واجب الاطاعت ہیں. اب ہم اپنے اپنے گریبان میں آپ سب جھانک کے ذرا دیکھیں کہ ہم واقعی انہیں واجب الاطاعت کہتے ہیں یا ان کا نام لینے والے پر کوئی نہ کوئی ٹھپا لگا دیتے ہیں. عزیزان، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ پوری زمین فدق ہے. ہاں، وراثت کے فقہی لحاظ سے فدق ایک مخصوص رقبہ کا نام ہے، لیکن معنویت کے لحاظ سے یہ پوری کی پوری زمین صالحین کی ملکیت ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے. اور اللہ کی جو بھی شے ہے، اللہ اپنے عباد جو ہے مخلصین صالحین، اللہ نے ان کے حوالے کرنا ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ ہم کسی موضوع پہ بات کریں تو گالی گلوچ کریں؟ گالی گلوچ نہ کریں، توہین نہ کریں، کسی کی بھی توہین نہ کریں. لیکن حق بیان کرنا توہین نہیں ہوتا. توہین ہم سب لوگ، وہ کسی بھی نام سے ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، کسی بھی عنوان سے ہوں، کیا ہم سب جمہوریت کا نام لے کر، ملوکیت کا نام لے کر، بادشاہوں کا دفاع کر کے، شہنشاہوں کا دفاع کر کے، کیا ہم قرآن و سنت کی، کیا اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اصحاب کرام رضوان اللہ مجمعین کی، اہل بیت علیہ السلام کی توہین نہیں کر رہے؟ کیا اللہ نے جمہوریت دی تھی؟ اللہ نے جمہوریت نہیں دی، اللہ نے اور نظام دیا تھا. ہم نے اس نظام کو چھوڑ کے جمہوریت کو پکڑ لیا. کیا یہ توہین نہیں ہے؟ کیا یہ بینک کا نظام توہین نہیں ہے؟ کیا یہ سود کا نظام توہین نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے اندر شراب خانوں کا لائسنس جاری کرنا توہین نہیں ہے؟ یہ سب کچھ توہین ہے. اور عدالتوں کے اندر، انہیں عدالتیں کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ کورٹس ہیں، ان کورٹس کے اندر قرآن کو محجور کرنا، متروک کرنا اور برطانیہ کی کتاب سے فیصلہ کرنا، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ یہ توہین ہے. اللہ کی کتاب عدالت میں رکھ کر حلف اس پہ لینا اور فیصلہ اللہ کی کتاب سے نہ کرنا، کیا یہ توہین نہیں ہے؟ ہم فرقہ وارانہ کانسیپٹ میں آ کر تو فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ فلانی گستاخی کی ہے، فلانی گستاخی کی ہے. غور کریں، اللہ سے ڈر کر سوچیں کہ کیا ہم سب پورے کے پورے دین کی توہین نہیں کر رہے ہیں. نہ یہ کہ ہم نے اللہ کے دین کو متروک کیا، مہجور کیا، بلکہ اس کے مقابل پورے کا پورا دین قائم کر دیا.
فرقہ وارانہ موضوعات میں دین کے معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آخری جملے کہہ کے اجازت چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ کل جب ہم مریں گے، اٹھیں گے، محشور ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، تو کیا یہ سوال نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا نہیں ہے۔ چلتے چلتے ایک مثال سن لیں۔ حجر اسود موجود ہے، اور کرامتہ کے حملہ میں 7 سال تک یہ کعبہ سے جدا بھی رہا ہے، اور ٹوٹ بھی چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، پھر بعد میں جوڑا گیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس پتھر کو ہٹا دیں، اس کی جگہ پہ ہیرا لگا دیں، مانے گا کوئی؟ ایک بکریاں چرانے والے سے لے کر مفتی اعظم تک سب انکار کر دیں گے۔ پوچھیں گے کیوں؟ کہیں گے یہ اللہ کا لگوایا ہوا ہے، اللہ کے نمائندے کا لگایا ہوا ہے۔ اگر اللہ کا لگوایا ہوا پتھر، اللہ کا نصب کیا ہوا ایک کالا پتھر، اللہ کا معین کردہ ایک پتھر اللہ کے معین کردہ نمائندے کے ہاتھوں لگ جائے، ایک عمارت میں لگ جائے، اسے نہیں بدلا جا سکتا، تو جس نظام حکومت میں ووٹ پکڑ کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، یہ قرآن نے دیا ہے؟ نہیں دیا۔ حجر اسود کو بدلنا اگر دین کی خلاف ورزی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، تو جمہوریت بھی اللہ کی نافرمانی ہے، یہ بینک بھی اللہ کی نافرمانی ہے، یہ بے وقوفوں کا گڑھ، یہ بے وقوفوں کی اسمبلی جسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، یہ فاسق، یہ فاجر، یہ شارب الخمر، محل لحرام اللہ، مولن بالفسق۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے اور برسوں حوضوں میں تعلیمی اور علمی اور دینی زندگی گزارنے والے، مذہبی علم حاصل کرنے والے لابنگ کرتے ہیں، کن کے ساتھ مل کر ان فاسق اور فاجروں کے پاس جاتے ہیں کہ تم ہمارے فرقے کا ساتھ دو، اور دوسرے فرقے والے اٹھتے ہیں، وہ اپنے مخالف فرقے کے خلاف کس کے پاس جاتے ہیں؟ ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں، نمرود کے پاس جاتے ہیں، شداد کے پاس جاتے ہیں۔ یہ دین کے نام نہاد نمائندے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا نمائندہ اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے کس کے پاس جائے؟ حامان کے پاس۔ کس کے پاس جائے؟ قارون کے پاس۔ کس کے پاس جائے؟ فرعون کے پاس۔ فاتبرو، فتوے لگاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، فلاں گستاخ ہے، فلاں گستاخ ہے۔ عزیزان، جو بھی ووٹ کی پرچی لے کے کھڑا ہوتا ہے، یہ گستاخی ہے دین کی، یہ انکار ہے قرآن کا۔ قرآن کہتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے مومن اور فاسق برابر نہیں ہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں، مفسد اور مصلح برابر نہیں ہیں، لیکن ووٹ کی پرچی کہ سب برابر ہیں۔ غور کریں، نکلے شیعہ سے، نکلے سنی سے، دیوبندی، بریلوی، وہابی سے، جب کوئی گولا آتا ہے، جب کوئی بم آتا ہے، جب کوئی میزائل آتا ہے، اس پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ شیعہ کے لیے، یہ سنی کے لیے، دیوبندی کے لیے، بریلوی کے لیے، وہابی کے لیے ہے۔ خدا کے لیے ان مفسدین کو پہچانیں جنہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ عقل سے کام لیں، مان لیں اہل بیت علیہم السلام کی سپیریورٹی کو مان لیں، صرف اس فکرے پہ گزارا نہ کریں کہ ان کی محبت اللہ نے فرض کی ہے، اطاعت فرض کی ہے ان کی، کیونکہ جب دعویٰ محبت ہو اور اطاعت نہ ہو، یہ کذب ہے، گمراہی ہے، تضلیل ہے۔ یہ اس ایک فدق کو تو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بتائیں سب لوگ کہ کیا یہ پوری زمین آل محمد کی حکومت میں نہیں آئے گی؟ کیا اس وقت بھی ان کے خلاف دلائل لائیں گے؟ اور ہوگا ایسا؟ صرف غیر مسلم نہیں مخالفت کریں گے، اور امامت کے نام پر تقریریں کرنے والے آثار نظر آ رہے ہیں، وہ مخالفت کریں گے۔ کیوں؟ کہ جو ان کا نام بن چکا ہے، جو ان کی حیثیت بن چکی ہے، اللہ ہمیں امام علیہ السلام کے مطیع لوگوں میں سے قرار دے، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ ہم ایک لمحہ کے لیے بھی امام کی نافرمانی کریں۔ کسی پہ تانا مت لگائیں کہ فلاں اہل بیت کا منکر ہے، فلاں اہل بیت کا دشمن ہے۔ نہ، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو کہ وہ اہل بیت کا دشمن ہے، وہ صحابہ کا دشمن ہے۔ عقل سے کام لیں۔ اس وقت جو حالات ہیں، ان سب کا حل ایک ہی ہے، قرآن و اہل بیت عطرت، ان کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم، آنے والا جو انقلاب اسلامی ہے، انقلاب امامت ہے، انقلاب حکومت الہیہ ہے، اور اس کے آثار ظاہر و باہر ہیں، اب ہمیں
اس انقلاب کا حصہ بنائے، اور امت مسلمہ میں جو لوگ بھی جس عنوان سے، جس روپ میں، جس نام سے بھی امت کے اندر تفرقہ ایجاد کرتے ہیں، پروردگار عالم انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے انہیں اپنے ارادوں میں ناکام اور نامراد فرمائے۔ اور جو لوگ بھی درد دل رکھنے والے ہیں، جنہیں امت کا درد ہے، جنہیں فلسطین کا درد ہے، کشمیر کا درد ہے، یمن کا درد ہے، برما کا درد ہے، افغانستان کا درد ہے، پاکستان کے بے گناہ لوگوں، خواہ وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا درد ہے، پروردگار ان لوگوں کو اپنی مساعی میں کامیابیاں عطا کرے۔ اور وہ طبقہ کہ جو خاموش بیٹھا ہوا ہے، ان کا بولنا سود مند ثابت ہو سکتا ہے، مفید ثابت ہو سکتا ہے، پروردگار انہیں جرت اور استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔